सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ताकतवर का सब कुछ होता है। जब कोई ताकतवर अपने बलबूते पर ज़बरदस्ती किसी कमज़ोर का माल अपने कब्जे में कर ले तो फिर ये मिसाल दी जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस मिसाल के वजूद में आने का सबब एक दिलचस्प हिकायत है जो कुछ इस तरह से है कि एक बार कोई शख्स बाजार से एक भैंस खरीदकर अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में सुनसान जंगल पड़ता था। जिस वक्त वो सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते में उसका सामना एक चोर से हो गया। चोर ने उसका रास्ता रोक लिया और डरा धमका कर कहा कि भैंस मेरे हवाले कर दो। जिस पर भैंस वाले ने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो चोर ने लाठी तान कर कहा कि अगर तुम भैंस नहीं दोगे तो इसी लाठी से तुम्हारे सर को चकनाचूर कर दूंगा, फिर तुमको भैंस के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। अच्छाई सीमे के बगैर चूं चरा किए अपनी भैंस मेरे हवाले कर दो और अपने घर का रास्ता ले लो। अच्छा, भैंस वाले ने सोचा कि मामला गड़बड़ है, कहीं जान पे ना बन आए, भैंस देने में ही मेरे ख्याल से आफियत है। ये सोचकर उसने भैंस को चोर के हवाले कर दिया और निहायत आजिज़ी से कहा कि अब ये भैंस आपकी है, रास्ता सुनसान है, अगर तुम मुझे अपनी ये लाठी दे दो तो मैं इसके सहारे अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। चोर ने सोचा कि कीमती भैंस तो मुझे मिल गई है, अब लाठी देने में क्या हर्ज है, इसलिए भैंस वाले को अपनी लाठी दे दी जाए। चोर जूं ही भैंस को लेकर चलने लगा, उस शख्स ने लाठी तान कर कहा कि अब कहाँ जाता है, तेरी आफियत इसी में कि भैंस को छोड़कर भाग जा वरना तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। चोर घबरा गया, मामला उल्टा हो गया और मौके की मुनासिबत को देखते हुए चोर ने भैंस छोड़ दी और लाठी वापस मांगी। उस शख्स ने जवाब दिया कि अब ये लाठी तेरे हाथ आने वाली नहीं है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी इस हकायत से हमें ये सबक मिलता है कि जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है। और इस हकायत से ये सबक भी मिलता है कि ताकतवर शख्स ताकत के नशे में चूर होकर खुद को ज़मीनी खुदा समझने लगता है, गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है और शायद ये भूल जाता है कि तकब्बुर और गरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जैसे हिकायत में चोर के पास लाठी थी तो उसकी मर्जी चली, लेकिन जब लाठी यानी ताकत उसके हाथ से निकल गई और भैंस के मालिक के हाथ में आ गई तो फिर हालात तब्दील हो गए। इसलिए समझदार वही कहलाएगा जो खुदा की दी हुई ताकत को उसकी नेमत समझकर इस्तेमाल करेगा और हुक्म खुदाबंदी के आगे सर झुकाएगा। अच्छा, खित्ते में तेज़ी से बदलती जो सूरत हाल है उसको अगर आप देखें, जहाँ ताकत के नशे में चूर अमेरिका और भारत खुद को बाकायदा फ़िरौन समझने लगे थे और दोनों मुल्कों को ये लगता था कि वो अफ़गानिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले फार्मूले के तहत शायद पूरे खित्ते को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी और जो मजबूत गिरफ्त है उसके बाद लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया और इस वजह से भारत को कहते हैं कि सांप सूंघ गया। आप ये सुन रहे हैं और सूंघा हुआ है। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो भी हासिल हो गई है। और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था वो अब ख़त्म हो गया, टल गया। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और ज़िल्लत ही लिखी हुई है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस दुनिया में आँख खोली थी, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि वो लम्हा ही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया और धरती पर अपने नापाक वजूद का बोझ डाला। अच्छा नाज़रीन, इंसान की फितरत है कि जब वो दूसरों के घर खाना खाता है या दूसरों से कोई चीज़ लेकर खाता है तो उसको अपने खाने की निस्बत ज़्यादा मज़ा आता है, या इंसान को कह ले कि किसी दूसरे इंसान की कोई भी चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है और जल्दी पसंद आ जाती है। और मोदी की भी कुछ ऐसी फितरत है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो दूसरों के यहाँ ज़बरदस्ती मुँह मारता है और फिर इसी वजह से उसका हुलिया भी बिगड़ जाता है। और भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है। और जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार ज़लील होकर रह जाता है। पहले मोदी को ख्वाब आया कि लद्दाख में मुदाखलत की जाए और जब भारत चीनी ला के लद्दाख में मुदाखलत करने लगता है तो उसकी फ़ौज की मुरम्मत हो जाती है सही तरह से। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, फेंटा पड़ना। और भारत को ऐसा फेंटा पड़ता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। फिर इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान के ज़रिए भी खित्ते में बादशाह बनने का ख्वाब देखा, लेकिन खुद इसके लिए तालिबान एक डरावना ख्वाब साबित हो गए। और यूँ तालिबान ने मोदी को ख्वाब से जगा कर कहा कि उठ जा ए जलील इंसान, तेरी साजिशें अपनी मौत आप मर गई हैं, जुल्म का अंधेरा ख़त्म हो गया और सुबह हो गई। अच्छा, इसका बासत सिर्फ ये जो अफगानिस्तान तक महदूद नहीं थी इसकी। आप अगर देखें इस तरह ये जो मोदी है
नेपाल, श्रीलंका में हुकूमत करने के ख्वाब देखता रहा और मोदी, अमित शाह श्रीलंका, नेपाल में अपनी हुकूमत बनाने की बाकायदा साजिशें करते रहे, मनसूबाबंदी करते रहे। और मोदी के ये नापाक अज़ाइम अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं, चीख चीख कर दुनिया का ज़मीर झंझोड़ते रहते हैं कि मोदी खित्ते के अमन का दुश्मन है, दुनिया के अमन का दुश्मन है। लेकिन ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने से क्या होता है? ख्वाब है ना, देखे जाएं। जब हरकतें नीच लोगों जैसी हों, मोदी अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में इतना खो गया, इतना गिर गया, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो श्रीलंका और नेपाल पर कब्जे के चक्कर में भारत को खो रहा है, भारतीय पंजाब को खो रहा है जो जल्द खालिस्तान बनने वाला है, आसाम को खो रहा है, नागालैंड को खो रहा है। यानी मोदी ने अपना गिरेबान झांकना ही नहीं है, बस दूसरों के घर में हर वक्त झांकते रहना है और इसी काम में मसरूफ रहना है। और अब भी ये इसी काम में लगा हुआ है, अब भी रास्ते ढूंढ रहा है कि किसी तरह से अफगानिस्तान में अपनी मर्जी चला सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब वक्त बदल गया है, इसकी नीच हरकतें, खबासतें, साजिशें अब नहीं चलेंगी, अब वक्त बदल गया। अब अफगान तालिबान भी मोदी को बता रहे हैं कि अब मोदी तेरी मर्जी नहीं चलने वाली। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मोदी का बनेगा क्या? अब वो अफगानिस्तान के रास्ते से ये जो शरंगेजी है करेगा कैसे? सब कुछ तो इसके हाथ से अब निकल गया, अभी करेगा क्या? करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए जिससे ये जलील इंसान अपनी भूखी नंगी अवाम का पेट भर सकता था, उनके मसाइल हल कर सकता था। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों पर सरमायाकारी के नाम पर वो पैसे ज़ाया कर दिए, फूंक दिए, और अब इसकी ये हराम की सरमायाकारी तो डूबी ही है, लेकिन जो दहशत गर्दी का कारोबार है वो भी ठप होकर रह गया। और सबसे बढ़कर भारतीय एजेंसी रॉ और इसके जराइम में बराबर की शरीक अफगानिस्तान की एजेंसी NDS की जो पार्टनरशिप है ना, वो ख़त्म हो गई है। इसलिए भारत कहते हैं ना वो सटिया जाना, बाकायदा इस टाइम पे सटियाया हो गया। क्लिप चलाइएगा। अच्छा, शेख रशीद साहब हमेशा कहते थे कि जी PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई है। हमेशा आपने उनको यही कहते हुए सुना कि PDM जो है वो टाइम टाइम फिश हो गई है। ठीक वैसे ही रॉ और जो NDS NS के गठजोड़ के गुब्बारे से भी हवा समझे कि निकल चुकी है। अफगानिस्तान की एजेंसी NDS साबिक अफगान हुकूमत के इशारों पर नाचा करती थी और साबिक अफगान हुकूमत अमेरिका और भारत के हाथों की क्या बने हुए थे? कठपुतली बने हुए थे। और यूं इन चारों का कहने के जो आपस में गहरा ताल्लुक जो था ना, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए तो ऐसे में अफगानिस्तान का ये जो सारा कठपुतली निज़ाम है ये पाश पाश होके रह गया और यूं NDS का भी कहने के कबाड़ा हो गया। और जो भारतीय एजेंसी रॉ, इसकी भी कमर टूट कर रह गई। लेकिन भारत में अमेरिका बहादुर की तरह ये बात कबूल करने को भारत तैयार नहीं है कि वो अफगानिस्तान में बिला वजह का मेहमान बना हुआ था, और बिला वजह के मेहमान को जब उठाकर बाहर फेंका गया तो फिर भारत बुखलाहट का शिकार हो गया। और भारत से जब उसकी दहशतगर्दी की सरगर्मियों से मुतालिक पूछा जाता है तो वो उल्टा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। अब राजा फैसल जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया के इल्ज़ाम का मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत को आईना दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगाना भारत का पसंदीदा मशगला है। हकीकत ये कि भारत अफगानिस्तान में हार चुका है और पाकिस्तान जीत चुका है, जिस पर भारतीय मीडिया वावेला कर रहे हैं। इसकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। और अब अफगानिस्तान में भारत की दाल नहीं गली तो भारत को अब वो होता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, वो सिचुएशन है, इसको महसूस हो रहा है अंगूर खट्टे हैं। यानी अब भारत पाकिस्तान में जो मौजूद अपनी कठपुतलियाँ हैं उनका सहारा ढूंढ रहा है कि शायद वो अब उनके ज़रिए से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकें। अब भारतीय सियासतदान ने अपनी मुँह ज़बानी कहा कि जी PTM बहुत मजबूत हो गई है, पाकिस्तान का वजूद बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और भारतीय सियासतदान का बयान इस बात का सबूत है कि जो PTM है वो भारत के हाथों में खेल रही है। PTM के जो डोरे हैं ना वो भारत के हाथों में हैं। सब जानते हैं कि PTM किसके लिए वजूद में आई थी, इसका मकसद क्या था। लेकिन फिर आपने देखा कि वक्त ने पलटा खाया, रातों रात PTM मुल्क दुश्मन बयानिए पर चल निकली। PTM ने नकीबुल्लाह मसूद के कत्ल पर सियासत की कोशिश की, यानी नाम पश्तूनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का लिया और खेल मुल्क दुश्मनी का खेलना शुरू कर दिया। पाक फ़ौज के खिलाफ ज़बान दराजी शुरू कर दी, पाक फ़ौज की चेक पोस्टों पर बाकायदा हमले शुरू कर दिए। अब मुझे कोई ये समझाए कि क्या कोई मुहिब्बुल वतन जो शख्स है, मुहिब्बे वतन, वो अपनी फ़ौज पर हमलावर हो सकता है? और PTM ने बलोचिस्तान में होने वाले जलसों में पाक फ़ौज और जो दीगर हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं उनको कैसे अपने निशाने पर रखा। और ये सोचने वाली बात है कि बलोचिस्तान में जाकर ही क्यों PTM ने बलोचिस्तान की अवाम ने पाक फ़ौज के खिलाफ नफरत के बीज बोए? क्या मकसद था इनका? कौन कह रहा था इनको कैसे करो? और भारत भी बलोचिस्तान पे नज़र जमा कर बैठा हुआ था, CPEC को निशाने पर रखना चाहता था और PTM इसकी पूरी मदद कर रही थी। और अब तो भारतीय सियासतदान ने भी खुद इकरार किया है
کہ پی ٹی ایم بھارت کی پالتو ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہی پی ٹی ایم بھارت کی پوری مدد کرتی رہی. پاکستان کے خلاف یہ جو 5th جنریشن وار کی سازش ہے یہ رچانے میں را, این ڈی ایس اور پی ٹی ایم سب ملوث تھے. اگلا کلپ چلائیے گا. اچھا ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے جو جعلی اغوا کا ایک معاملہ ہوا تھا جس میں بھارت اور این ڈی ایس کی جو سازش ہے وہ برے طریقے سے اگر میں کہوں کہ ناکام ہو گئی تھی, اور اغوا کا ڈرامہ رچانے کے بعد یہ جو افغان سفیر کی بیٹی ہے یہ منظر پر آئی اور اس نے انٹرویو میں وہی زبان بولی جو بھارت چاہتا تھا, یعنی مظلومیت کا رونا رویا, اور یہاں تک کہ ڈاکٹرز پر الزام لگا دیا کہ ڈاکٹرز اس سے پولیس کی طرح تفتیش کر رہے تھے. اور افغان سفیر کی بیٹی یہ کہنا چاہتی تھی کہ پاکستان اس کے لیے محفوظ نہیں ہے, یعنی افغان سفیر کی بیٹی بھارت اور این ڈی ایس کی سازش کا اعلیٰ کار بنی, استعمال بھی ہوئی. جبکہ شیخ رشید صاحب نے اس پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, اگر افغان سفیر کی بیٹی نے اپنا رویہ نہ بدلا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتی رہی تو پھر ہمارے پاس ساری ویڈیوز موجود ہیں, پھر ہم وہ دکھانے پر مجبور ہو جائیں گے. اچھا کچھ باتیں پردے میں رہنی چاہیے, لیکن افغان سفیر کی بیٹی نے اپنے پردے کا خیال نہیں کیا. اب ناظرین ادھر افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا کا ڈرامہ باقاعدہ پلانٹڈ تھا اور پاکستان کے خلاف بڑے منظم انداز میں یہ سازش کی گئی, اور بھارت نے 5th جنریشن جو وار ہے اس کے سہارے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. افغان سفیر کی بیٹی کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی اور پھر بعد میں بھارت اپنی سازش میں ہی منہ کے بل گر گیا. پھر اسی طرح موحد یوسف صاحب اور فواد چودھری صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں موحد یوسف نے بھارت اور این ڈی ایس کے گٹھ جوڑ سے باقاعدہ پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور بھارت کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں تاکہ پاکستان کو کسی طرح ملائن کیا جا سکے. اور مزے کی بات, پی ٹی ایم نے ریاست پاکستان اور پاک فوج کے خلاف کئی ٹرینڈز چلائے, کئی ٹرینڈز. پی ٹی ایم نے بلوچستان کی علیحدگی کی بھی ایک فعال انداز میں حمایت کی, اور بھارت سے پی ٹی ایم کی جانب سے جو چلائے گئے پاکستان مخالف ٹرینڈز ہیں ان کو حمایت ملتی رہی بھارت سے. اب پچھلے چند سال میں اور بالخصوص افغانستان کی تیزی سے جو بدلتی ہوئی سیاسی رخ ہے اس کے بعد سے پاکستان کے خلاف جو 5th جنریشن وار ہے اس کے وار بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب پاکستان نے یہ طے کیا ہے کہ جی وہ بھارت کے 5th جنریشن وار کے ہتھ کنڈے عالمی دنیا کے سامنے بے نقاب کرے گا, ایکسپوز کرے گا. اور بھارت ویسے بھی دنیا کے سامنے برہنہ ہو چکا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, اس کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے واضح ہو چکا ہے, اور اس کو خطے کا گیم چینجر سی پیک ہضم نہیں ہوتا, یہ بھی اس کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ بلوچستان کا امن خراب کرنا چاہتا ہے. ابھی حال ہی میں بھارت نے تھوڑے ہی وقفے کے ساتھ سی پیک پر 2 بڑے حملے کیے تھے. ایک سرینا ہوٹل میں چینی وفد پر حملہ کیا تھا, لیکن بھارت کا یہ جو وار تھا کھا گیا, اور تازہ ترین داسو پر حملہ کیا گیا. داسو میں بھارتی سازش نے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو سازش تھی اسے پردہ اٹھایا تھا اور کیا بتایا تھا کہ جی جو داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے نا اس پہ حملے میں انڈین اور افغان خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں, اور اس کی باقاعدہ جو منصوبہ بندی سازش ہے وہ کہاں کی گئی تھی, افغانستان میں کی گئی. اب طالبان کے آنے سے بھارتی ایجنسی را کے کیمپ خطرے میں پڑ گئے ہیں. افغان طالبان نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی صورت بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب ایسے میں بھارتی ایجنسی را کا جو دہشت گردی کا کہنے کاروبار ہے وہ چوپٹ ہونے کا خدشہ ہے, اور بڑھ گیا خدشہ. افغانستان میں قائم بھارتی ایجنسی کے کیمپ سے کلبھوشن یادیو جیسے جاسوس آپ کو یاد ہوگا برآمد ہوئے, اور اس بھارتی دہشت گرد جاسوس نے خود اعتراف کیا تھا کہ اس نے کس طرح سے بلوچستان کے چمن میں آگ لگانے کی کوشش کی, اور اس نے کراچی جیسے شہر کی روشنیاں چھیننے کی غرض سے اندھیرے کے جال کس طرح بچھائے خود وہ مانا. اب پاکستان کے پاس انڈیا کی جانب سے دہشت گردوں کو مالی امداد فراہم کرنے کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں, اور انڈیا نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا جو حملہ تھا اس کو سپانسر کیا تھا جس میں معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تھی. بھارت اور این ڈی ایس کے گٹھ جوڑ پر امریکہ نے جیسے کہہ لیں کہ آنکھیں بند کر رکھی تھی, خاموش تماشائی بنا ہوا تھا, تماشا دیکھ رہا تھا. اور یہی نہیں, امریکہ بہادر نے تو بھارت کو افغانستان میں آگ لگانے کی بھی سر توڑ کوشش کی. خان صاحب کا کلپ چلائیے گا ذرا پرائم منسٹر صاحب کا. جی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو اس بات کا اظہار کیا تھا باقاعدہ کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس لیے پاکستان سے مختلف سلوک کیا جا رہا ہے, اور امریکہ نے بھارتی ایجنسی را اور این ڈی ایس کو فری ہینڈ دیا جس کی وجہ سے خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پر لگا. لیکن اب افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد این ڈی ایس کے غبارے سے باقاعدہ ہوا نکل چکی ہے. اب بھارت کی سازشوں کی جو فیکٹریاں ہیں نا وہ چلیں گی کیسے؟ خطے کا چوکیدار بننے کا خواب دیکھنے والا بھارت
اب ایک گھونٹ پینے پر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ اب طالبان نے مودی کو 2 ٹوک انداز میں بتا دی ہے کہ اب NDS اور را کا جو گٹھ جوڑ ہے مزید نہیں چلے گا، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے صحرا میں بھوک، پیاس اور غریب الوطنی کے ساتھ اپنے جانثار ساتھیوں اور خاندان کے چشم و چراغ کی قربانی قبول کر لی، مگر اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ غور کریں تو درس کربلا یہی ہے کہ دین اسلام کے تحفظ کے لیے جان بھی نثار کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ مارکہ حق و باطل میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے محبت اور عشق کے ایسے کارنامے انجام دیے جن کی اہل بیت سے محبت رکھنے والے جتنی مرضی تحسین کریں، مجالس کریں، دین پر ان کے اس احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ کربلا میں شہادت کا جام پینے والے ننھے علی اصغر ہوں یا پھر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل علی اکبر ہوں یا پھر خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قافلہ حق کا پیغام یہ بھی ہے کہ مشکل اور کٹھن حالات کا اندھیرا جتنا مرضی گہرا ہو، انسان کو اپنے حصے کی جو شمع ہے ضرور جلانی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے نواسہ رسول نے اپنی اور اپنے جان نثاروں کی جان کا نذرانہ پیش کیا، کیا آج ہم اس راستے پہ چل بھی رہے ہیں یا پھر ہمارے ان پاک ہستیوں سے جو محبت کے دعوے ہیں وہ صرف دکھاوے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 معزز مہمان موجود ہیں۔ محتاجنی علامہ کمیل مہدوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، اور علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ علامہ کمیل صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں جو موجودہ حالات زندگی ہے، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے، اگر ہم واقعہ کربلا پر نظر ڈالیں تو کیا کہیں گے؟ ہمارے اعمال کیا ویسے ہیں جن کا درس ہمیں کربلا میں دیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو خود اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنا بھی سنت قرآنی ہے، چونکہ جب آپ ان اولیاء کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں اور انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن ہے کتاب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، مثلا سورہ مریم میں 19واں سورہ ہے، آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب آپ اپنی کتاب میں مریم سلام اللہ علیہا کو یاد کیجیے۔ پھر سورہ مریم ہی کے آیت نمبر 41 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کئی سینچریز اگو ان کا واقعہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی حکم یہ ہے کہ سنت ابراہیم کو زندہ رکھتے ہوئے قربانی کرو۔ پھر سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 51 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے حبیب آپ نے کتاب میں موسیٰ کو بھی یاد کیجیے۔ سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 54 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے حبیب آپ نے اپنی کتاب میں حضرت اسماعیل کو بھی یاد کیجیے۔ سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 56 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، آپ اپنی کتاب میں ادریس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے۔ اس لیے کہ جب ان اولیاء انبیاء علیہ السلام کو آپ یاد کریں گے اور تو خود بخود ان کی جو سنتیں وہ زندہ رہیں گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا اور بار بار یہ احساس ہوتا رہے گا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو، چاہے اس نے خواب کے ذریعے سے کوئی حکم پہنچایا ہے، لیکن اپنی عزیز ترین شے یعنی اسماعیل جو جوان بیٹے ہیں ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہ کرو۔ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد رکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے طغیان کیا۔ یعنی اگر کوئی سرکش ہے، اگر کوئی باغی ہے، اگر کوئی طاغی ہے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کی علامت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے تو وہ رب سے مناجات کرنے کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ صاد میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، سورہ صاد ہی میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان اولیاء اور انبیاء کی یاد زندہ رہے، اور ساتھ ہی خود بخود جو اعداء دین خدا ہیں ان کے لیے بھی کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں ولایت بھی ہے، قرآن میں براءت بھی ہے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کا اصل مقصد ہے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں گویا آپ امام حسین سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا کسی خاص فرقے یا کسی خاص مذہب یا دین کے اعتبار سے میں کہوں گا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے۔ وہ بقول شاعر کے یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو کربلا تو حق کا استعارہ ہے۔ تو جب آپ
امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو بار بار بیان کرتے رہیں گے تو خود بخود اس سے انسپریشن ہے کہ مجھے اپنی زندگی حق کے راستے پہ گزارنی ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. اور حق کا ساتھ آپ اس وقت تک دے نہیں سکتے جب تک آپ ولی اللہ یعنی اولیاء خدا ان کی سنت کو نہ زندہ رکھیں اور ساتھ ہی براءت بھی نہ رکھیں. براءت بھی بہت ضروری ہے. تبت یدا ابی لہب مطلب یعنی ابو لہب سے اظہار براءت کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سر کو جھکا دو. اسی طریقے سے یزید سے اظہار براءت کرو، امام حسین علیہ السلام سے ولایت کا، اپنی مودت کا، اپنی محبت کا اظہار کرو. یہ دونوں بہت ساتھ ساتھ ہیں. لا الہ الا اللہ، دیکھیں ہمارا کلمہ تو شروع ہوتا ہے لا الہ سے، یعنی پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو، پھر جو حقیقی معبود ہے اس کا اقرار کرو. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمٰ نے امام حسین علیہ السلام کے جہاد کے ایک حصے کا ذکر کیا، دین است حسین، دین پناہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. دیکھیں بہت بڑی باریک بات ہے یہاں پر. امام حسین علیہ السلام فقط دیندار نہیں ہے، دیندار میں اور آپ بھی شاید ہو سکتے ہیں، دیندار بہت سے مسلمان ہو سکتے ہیں. حسین فقط دیندار نہیں ہے، حسین دین ہے، عین دین ہے حسین ابن علی. دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. تو بنائے لا الہ بھی حسین ہے اور نقش الا اللہ بر صحرا نوشت وہ علامہ اقبال نے کہا. تو لا الہ کا جو جہاد ہے، باطل خداؤں کا انکار، اس کا ذکر خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمٰ نے اپنے شعر میں کیا. الا اللہ کا ذکر کہ حقیقی معبود کا اقرار وہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا کہ حسین ابن علی نے وقت آخر اپنے پورے وجود کو رکھ دیا خدا متعال کی بارگاہ میں. اکبر دے چکا پروردگار میں، اصغر دے چکا، عباس کے شانے دے چکا، میں اپنے اصحاب قربان کر چکا، انصار قربان کر چکا، اب پورا وجود ہے حسین ابن علی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اور حسین نے جب سجدے میں سر رکھا تو حسین نے پھر خود نہیں اٹھایا وہ سر قلم ہوا اور نوک نیزہ پر بلند ہوا. یعنی گویا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تو جو سجدہ تھا وہ جاری و ساری رہا. حسین نے تو جو سجدے میں سر رکھ دیا وہ رکھ دیا بس. کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر، جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا، مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا علی علیہ السلام کے لیے انہوں نے دکھایا تھا کہ خورشید کو پلٹایا تھا. تو کہتے ہیں مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. یہ ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. علامہ راغب صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. علامہ صاحب، ایک کربلا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں برپا ہے، ایک کربلا آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر بھی برپا ہے. کشمیر میں اب تک ہزاروں بے گناہ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، اور فلسطین کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ مسلمانوں پر زمین تنگ ہے، اور اقوام عالم کی مسلمان قوتیں آخر کیوں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اپنے فرائض سے غافل کیوں ہو گئی ہے، اور آج کا مسلمان کیوں تفریق میں بٹ گیا ہے؟ آج امت مسلمہ کیوں تفریق کی ہوئی ہے، اس کے کئی وجوہات ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کے صاحب اقتدار، صاحب مقتدر، جو متمکن آرائے مسند ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنی مملکت اور اپنی مملکت میں رہنے والے رعایا کی ہے، نہ کہ ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک دنیا میں موجود 57-58 اسلامی ممالک کے سربراہان ایک نقطے کے اوپر، ایک پیج کے اوپر دنیا میں مختلف خطوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ مظالم کا سلسلہ نہ روک پائیں گے. آپ فلسطین کے مسئلے کو دیکھ لیجئے کہ فلسطین کے مسئلے میں کس طرح اب امت مسلمہ کے مختلف ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں بارآور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کی کوششیں بارآور ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو بارآور ہونے والی کوششیں ہیں، یہ تو امت مسلمہ میں مزید تفریق پیدا کرنے کے لیے ہیں.
وہ ممالک جو آج بھی اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست تصور کرتے ہیں وہ انتہائی مخمصے میں مبتلا ہیں کہ وہ عرب جن کے لیے ان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہی اہل عرب آج آگے آگے بڑھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے درپے ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ مسئلہ کشمیر کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے کس چلاکی کے ساتھ مودی رجیم نے کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جو اس کی ایک الگ حیثیت تھی اس کی الگ حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور اسے انڈیا میں ضم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ دنیا بھر میں اسلام کے مخالفین اقوام عالم کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو یہ لوکل پرابلمز ہیں، لوکل مقامی مسائل ہیں۔ ان مسائل کا تعلق اقوام عالم کے ساتھ نہیں ہے، ان مسائل کا تعلق دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان مسائل کا تعلق انسانیت اور ہیومنٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک مقامی ٹیریٹری کا مسئلہ ہے جو مقامی لوگ ہی خود ہی حل کر لیں گے۔ اصل اس حقیقت کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے اور دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک کے ان کے سربراہان کو اس نقطے کے اوپر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں مسئلے مقامی مسئلے نہیں ہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے مسئلے ہیں اور امت مسلمہ کو ان مسائل کے اوپر اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اور اسوہ شبیری ہمیں یہی بات سکھاتی ہے کہ جب آپ ان دونوں مسائل کے اوپر اکٹھے ہوں گے یہ مسئلے حقیقت میں حق اور صداقت کی علامت بن کے ابھر رہے ہیں اور ان پہ عمل کرنا گویا عزیمت کے راستے پر چلنے کے مترادف ہے، اور جو کوئی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے نکلے گا وہ امام حسین کی مانند حق کے راستے کے اوپر ہوگا اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے للکار رہا ہوگا اور اسے یہ باور کروا رہا ہوگا کہ اس مسئلے کے اوپر تم باطل نظریہ کے حامل ہو، تمہارا نقطۂ نظر غلط ہے اور تم نے جس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا اور حل کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہو تمہارا کسی بھی طور پہ اس طرح کرنا روا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ابھی بات کی گئی اسوہ شبیری کے عمل کرنے کے حوالے سے، دیکھیے ذکر حسین لازمی طور پہ ہمیں اسوہ حسین پر عمل کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن صرف ابھارنا اور ذکر ہی کافی نہیں ہے، اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ہے کہ ہم حقیقت میں حسینی ہیں، ہم حسینیت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہاں پر جو یہ بات کہی گئی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یقینی طور پہ اس وقت کئی کربلائیں امت مسلمہ کے مختلف خطوں کے اندر لگی ہوئی ہیں اور راستہ ہیں، مسلمانوں کو بلا رہی ہیں کہ یہ تمہاری کربلا ہے، آؤ یہاں پہ آ کے عزیمت کے راستے پر چلو، آؤ یہاں پہ آ کے حق و صداقت کا ساتھ دو تو تمہیں پھر یقینی طور پہ حسینیت کا ساتھ دیتے ہوئے تم نظر آؤ گے، تم یقینی طور پہ حسینی نسبت کے حامل بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ذکر ہی درکار نہیں ہے، اسوہ کا بیان ہی درکار نہیں ہے، اس پہ حقیقی طور پہ عمل بھی درکار ہے، اور یہ عمل جب تک مسلمان اپنی حیات میں لے کر نہیں آئیں گے، اس کے اوپر یقینیت کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ اس مقام شبیری کے راستے کے اوپر نہیں چل رہے ہوں گے۔ مقام شبیریت کا راستہ عظیمت کا راستہ ہے، یہ کٹھن اور پرپیچ راستہ ہے، اس پہ عمل کرنا ہی حقیقت میں اسوہ شبیری کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مولانا کمل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب یہ اگر ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی بے وفائی کی خبر مل چکی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے قیام کے لیے، اب سوال ذہن میں گردش کرتا ہے بہت سے لوگوں کے جواب میں چاہتی ہوں اب ذرا آج کلیئر بتائیے گا کہ کیا اس کی وجہ تھی کہ کوفہ کا انتخاب بھی انہوں نے کیا جبکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ بے وفائی ہونے جا رہی ہے؟ تاریخ کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیے تاریخ اس حوالے سے ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا نا، جب شام کا انتقال ہوا اور حاکم مدینہ جو ولید تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں دربار میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ اب یزید تخت خلافت پر ہے اور آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ اس وقت کوفیوں کے کسی خط کا ذکر نہیں ہے، یعنی اس وقت تک کوئی خطوط نہیں آئے تھے۔ اس وقت تو امام حسین علیہ السلام سے خود
یزید کے گورنر نے کہا تھا کہ آپ بیعت کیجیے اور اگر بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. رات کا وقت تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رات کی اس گفتگو سے کیا لینا دینا, ہم کل دن کی روشنی میں بات کریں گے. تو مروان وہاں موجود تھا, اس نے یہ کہا کہ اے ولید, حسین کو اس وقت یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے, اگر یہ اس وقت چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. اور اس وقت گویا وجہ اللہ چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی, اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنا زرقاء نیل کو آنکھوں والی کے بیٹے, اتقتلونی ہوا ام انت, کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرنے کی جرات رکھتا ہے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اس جلال حیدری میں جواب دینے میں باہر تشریف لائے. اور پھر امام جانتے تھے کہ اب مدینہ میں قتل کی سازش ہو رہی ہے اور مدینہ میں مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور شہادت بھی ایسی ہوگی مدینہ میں کہ گویا گمنام قسم کی شہادت ہو, پتہ بھی نہ چل سکے کہ کس مقصد سے شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام اور کس نے مار دیا, اور قاتل بھی پوشیدہ رہ جائے. لہٰذا مدینہ سے ہجرت کرنا پڑی امام حسین علیہ السلام کو. جب امام نے مدینہ سے ہجرت فرمائی 28 رجب کو, تب کسی قسم کے خط کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس وقت تک وہ خط لکھا ہی نہیں گیا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ مدینہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, اور امام نے جب مدینہ چھوڑا تو کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آگے یہ کہتا کہ فرزند رسول ہم آپ کی حفاظت کرنے والے اور ہم یہاں آپ کے ساتھ مل کر ہم رکاب ہو کر جہاد کرنے والے, کس کی جرت ہے کہ جو آ کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا. تو امام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, 3 شعبان کو پہنچے مکہ مکرمہ. یہ ہے 60 ہجری کا واقعہ. تو 61 ہجری کے محرم میں کربلا, یہ ذہن میں رکھے گا. 3 شعبان کو امام حسین السلام کربلا پہنچے, مدینہ پہنچے, معذرت مکہ پہنچے. 28 رجب کو چلے مدینہ سے, 3 شعبان کو مکہ. جب مکہ میں پہنچ کر آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلی خلافت اسلامیہ میں, جو اس وقت کے مسلمان تھے, کہ امام حسین نے تو مدینہ ترک کر دیا اور حسین پر زمین مدینہ کی تنگ کر دی گئی. حتیٰ امام حسین السلام جب آئے ہیں نانا کی قبر پر بین کیا, وداع کیا. دیکھیں جب مجھ جیسا کوئی ایک گناہ گار خطا کار جب وہ مدینہ شریف میں حاضری دیتا ہے, تو جب آخری دن ہوتا ہے حاضری کا, تو یقین فرمائیے گا ہمارے قدم بھی چل نہیں رہے ہوتے کہ ہم روضہ رسول کو چھوڑ کر جائیں, کیونکہ دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ جانے پھر کب نصیب ہو. تو وہ جو آخری الوداعی منزل ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. تو کہاں نواز رسول جو اپنے نانا کی قبر سے ودا ہو رہے ہیں اور پھر اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر سے ودا ہو رہے ہوں, اپنے بھائی حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر سے ودا ہو رہے ہوں. بہت سخت ترین منزل تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے. وہاں سے امام نے لیکن مدینہ چھوڑ کر مکہ جب آئے ہیں, پھر مکہ میں مختلف خطوط آنا شروع ہوئے, جس میں سے کوفہ سے بھی خطوط آئے اور بھی علاقوں سے خطوط آئے. تو کوفہ سے خطوط جو ہے وہ کافی زیادہ تھے. تو حضرت مسلم ابن عقیل جو امام حسین علیہ السلام کے گویا چچا زاد بھائی ہیں, ان کو بھیجا کہ آپ میرے نمائندے بن کر جائیے. اور اس وقت کوفہ میں 18,000 افراد نے بیعت کی تھی حضرت مسلم ابن عقیل کی. اس کے بعد جب ابن زیاد کا لالچ کا بھی وہ تصور تھا کہ ابن زیاد نے لالچ بھی دی تھی کہ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا, مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے گا, اسے انعام بھی ملے گا, اور جو ساتھ نہیں چھوڑے گا اس کے گھر کو جلایا جائے گا, اس کی مستورات کو قید کیا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہی تو دنیا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کی کیا منزل ہوگی جو سید شباب اہل الجنہ ہے. راستے میں پہنچے تو پھر پتہ چلا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی ہے, جنہیں کوفہ میں بھیجا گیا تھا, اور ان کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کاروان ایک مقام پر پہنچ چکا تھا, اور پھر ہور کا جو کاروان تھا, ہور کا جو قافلہ تھا, کیونکہ ہور پہلے یزید کے لشکر میں تھے, تو انہوں نے امام حسین کا راستہ روک لیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے, آپ کا سفیر بھی وہاں مار دیا گیا ہے, اور ہم آپ کو کہیں اور نہیں جانے دیں گے. اور گھیر کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے آئے. اور پھر امام حسین 2 محرم کو پہنچے کربلا, اور 3 محرم سے یزید کی فوجیں آنا شروع. عمر سعد کا لشکر آیا, شمر کا لشکر آیا, خلی کا لشکر آیا, ہرملا کا لشکر آیا. 3 محرم سے ان کی فوجیں آنا شروع, اور 10 محرم کو پھر عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت. تو یہ ہے ایک پوری بریف ہسٹری. امام حسین علیہ السلام جب پہنچ گئے 2 محرم کو کربلا, تو امام نے پہلے جو زمانے کا دستور ہوتا تھا کہ فرات کے قریب خیمے لگائے تھے, اس لیے کہ پانی جہاں ہوتا تھا وہیں خیمے لگائے جاتے تھے. لیکن جب عمر سعد کا لشکر آیا, اس نے کہا کہ خیمے ہٹا دو. تو حضرت ابوالفضل عباس جو بہت شجاع تھے, انہوں نے ایک خط کھینچا کربلا کی زمین پر اور کہا کہ میں اپنے مولا حسین سے اجازت لے کر آتا ہوں کہ ان کا کیا حکم ہے, خبردار اس خط سے آگے کوئی نہ آنے پائے. اور وہ اتنے شجاع اور جری تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس خط کو عبور کر جائے. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خیمے لگانا چاہتے ہیں دریا کے کنارے, اور امام جانتے تھے کہ ہم پر پانی بند کریں گے, لیکن عباس تم اپنے خیمے ہٹا لو اور دور خیمے لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ پانی کے معاملے پر جنگ ہو گئی تھی 2 لشکروں میں, اور
پانی کے معاملے کی وجہ سے دو لشکر آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا کہ مار نہ. امام حسین علیہ السلام آخر وقت تک حجت تمام کر رہے تھے. دیکھو یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے, یہ پانی کا فقط معاملہ نہیں ہے, یہ فقط معاملہ دو, جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہہ دیا جائے, دو شہزادوں کی جنگ کا, دو افراد کی جنگ کا. نہ, یہ حق اور باطل کا ہمیشہ کے لیے استعارہ رہے گا. امام حسین السلام کا نام حق کا استعارہ, یزید کا نام باطل کا استعارہ. حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے حسین ہم آپ کو خیمے دور کر دیں گے اور اجازت بھی نہیں دیں گے کہ آپ کے افراد آ کر پانی بھر سکیں. 7 محرم کو تو بالکل پانی ختم ہو گیا, اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. امام حسین السلام نے کہا ٹھیک ہے. حتیٰ کربلا کی زمین امام حسین نے خریدی تھی. جب 2 محرم کو پہنچے تھے تو اطراف کا قبیلہ تھا بنی اسد, امام نے خود خریدی تھی وہ زمین. امام نے کیوں خریدی تھی؟ اس لیے کہ امام چاہتے تھے کہ قیامت تک یہ لکھا جائے کہ میں اپنی زمین پر تھا, جو باہر سے آ رہا ہے وہ باغی تھا. تو آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام یہ اہتمام کرتے رہے کہ دیکھو میری جانب سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں کسی اور معاملے پر جنگ کرنا چاہتا ہوں, صرف حق اور باطل کے معاملے پر میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. آخری جملہ کہوں گا, وہ جو ہور تھا اس نے امام کا راستہ روکا تھا, لیکن حسین اتنے کریم اپنے کریم ہے کہ جب ہور معافی مانگنے کے لیے آیا عاشور کے دن اور اس نے آ کر کہا اپنے سر کو قدموں میں جھکا کر کے حل من توبتن, کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش بچی ہے؟ تو امام نے اسے اٹھایا اور اسے یاد نہیں دلایا اس کا ماضی کہ تو نے ہمارا راستہ روکا تھا, تو نے ہم پر پانی بند کیا تھا. امام نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی حر ہے, آخرت میں بھی تو آزاد ہے. میر انیس علیہ الرحمن نے کیا خوبصورت کہا, کہتے ہیں کہ کیا جل گیا سوء ارم دار فنا سے, اور سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. اتنا جلدی امام حسین علیہ السلام نے معاف کیا اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا, ہر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. یہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. علامہ راغب صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے, آپ کا لاسٹ کامنٹ. دیکھیے بہت واضح بات ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے ساتھ جانے کے بارے میں نہیں کہا, نہ ہی مدینہ سے جب آپ مکہ کی طرف منتقل ہوئے اور نہ ہی جب آپ نے مکہ سے کوفے کی طرف کوچ کیا. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ امام عالی مقام کو اجل صحابہ کرام نے کوفہ کے رہنے والوں کی بے وفائی کے بارے میں بار بار یاد بھی دلایا. لیکن امام عالی مقام کا جو بیعت کی رات میں انکار کے موقع پر جملہ ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ کیا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ یقینی طور پہ نہیں کر سکتا. اور یہی وہ نقطۂ فاصل ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو علم و فضل و عبادت و تقوی کا شاہ سوار ہے وہ ایک حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے والے کی شراب خور کی کس طرح بیعت کر سکتا ہے. ہاں آپ کی دعوت کے بعد جن لوگوں نے آپ کے معاملے میں دھوکہ دیا آپ کو, ان کے بارے میں, اور جنہوں نے آپ کو دھوکے سے بلایا اور جنہوں نے آپ کو کربلا کے ریگزار میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر شہادت کا جام نوش کروایا, آپ کے نفوس قدسیہ خاندان کے 72 افراد کے ساتھ, یقینی طور پہ وہ تمام کے تمام افراد اور کردار اس لائق ہیں کہ ان کے بارے میں جو بھی اغلظ بات ہو سکتی ہے ہم اپنی زبان سے ان کو کہیں. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کرداروں کو کس طرح اپنے منطقی انجام تک پہنچایا, تاریخ کے اوراق بڑے واضح انداز میں اس کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابن زیاد دونوں مہمانوں کا وقت کی بہت کمی ہے, کوفہ کی جامعہ مسجد علامہ صاحب, علامہ کمیل صاحب آپ کا بھی, علامہ راغب صاحب آپ کا بہت شکریہ. کسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کی زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.